अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सुनाई देगी। अलबत्ता ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जहां इमरान खान और उनकी जमात के लिए ये अब कह दिया गया है कि अगर सियासत करनी है तो उनको अपने तर्ज सियासत को तब्दील करना होगा, लेकिन ये गुंजाइश बाकी है सियासत करने की और तब्दील करके सियासत करने की। ये तो अब वाज़े होगा हुकूमती एक्शन से, जो आने वाले दिनों में वाज़े तौर पर समझ में आएगा कि वो किस किस्म के एक्शंस तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ और उनके कायद इमरान खान के ख़िलाफ़ लेती है। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी आज बातों से ये ज़रूर वाज़े हुआ कि अपने मुखालिफ जमात और उसके लीडर के ख़िलाफ़ जो इदारे का पर्सपेक्टिव था वो उन्हें जचा भी और उससे वो एक तरह से मुतमईन हुए या फिर खुश भी हुए। लेकिन आज की पॉलिटिकल जमातें गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉर्ट टर्म गेन्स तो उनको शायद नज़र आ रहे हों, लेकिन मुस्तकबिल के लिए क्या वो तैयार हैं? क्योंकि पहली बार DGISPR ने खुद बरमला ये कहा कि किसी भी सियासतदान के लिए इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहरहाल जो कुछ भी हो ये तो आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि इमरान खान और उनकी जमात के लिए हुकूमत अब क्या एक्शन लेती है। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं महमूद मौलवी साहब, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। महमूद मौलवी साहब, एक वक्त था और अब से कुछ माह पहले की बात है कि जब आप, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और दीगर दोस्तों ने यह सोचा कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मामला जो हैं वो बेहतर किए जा सकें, और उसमें आप लोगों ने मुलाकातें की, कोट लखपत जेल गए, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकातें हुई। लेकिन अब गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप समझते हैं कि अब ये जो आपकी कोशिशें थी ये मज़ीद आप इस पर अब काम नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान को एंटी स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको जो है बिल्कुल आप सही कह रही है, मगर हम जब अभी बात कर रहे हैं देखें, वो जो एंटी स्टेट और ये जो ख़तरा कह रहे हैं वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं, और ये अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में और मेरे ख्याल से जब प्रेशर कम हो जाए तो ये राय भी चेंज हो सकती है, क्योंकि उस जो है वक्त जो है एक मरहम हो जाता है। मगर PTI के पार्टी को तो देखें, पार्टी के और भी लोग हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो ट्वीट आया था और ये स्टेटमेंट्स आए थे, ये टोटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी, आई वुड से, इंस्टीट्यूशन। देखें ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत गलत था। ख़ास तौर पे जो कि उन्होंने अपने MNAs को जो ये कहा कि जी जो NDU में अटेंड करने गए थे वो गद्दार हैं, ऑल दीज थॉट्स वर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक्सपेक्टेड आई वुड से, एंड वो आर नॉट इवन एक्सेप्टेबल। सही। तो इन चीज़ों को देखते हुए देखें, अब ये देखना है कि PTI के बाकी लोगों से भी हमारी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई, आज भी बात हुई। अच्छा। वो खुद एक शॉक में है कि ये जो हुआ है और ये क्यों हुआ और ये होना नहीं चाहिए था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त जो है PTI के इख्तिदार में बैठे हैं। अच्छा, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यानी कि वो भी एकदम शॉक में हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि वो जो इशारा अता तारड़ साहब ने दिया कि माइनस इमरान खान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आए, हमसे बात करें, माजरत करें उस सारे बयानिए की, तो बात हो सकती है, उन्होंने ये इशारा दिया है। देखिए, एक चीज तो है ना, देखें बात तो होनी है ये तो हो नहीं सकता। देखें, आपने पास हिस्ट्री को भी देखा कि MQM को भी देख चुके हैं हम, और ये कि देखें इस वक्त अगर -1 है तो कम से कम 5-7 साल तो नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आने वाला वक्त के बाद ही डिसाइड होगा क्या, मगर पार्टी को तो देखें चलना चाहिए। और लोग जो है मैं ये कहूँगा कि आगे आएंगे और इसके ऊपर हो सकता है वो जाके इमरान खान साहब को भी समझाएं कि देखें जी ये गलती हुई है।
آپ کو لگتا ہے محمود مولوی صاحب کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی بات پر لبیک کہتے ہیں، جو 1 انچ بھی نہیں ہٹتے ان کے کسی ڈیسیشن سے، وہ آپ لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں اور وہ مائنس عمران خان کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس وقت مائنس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. دیکھیں اس وقت بھی وہ مائنس ہے. اس وقت جو ہے دیکھیں پارٹی کا چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گوہر ہیں، لیکن وہ تو اپنے کوئی ڈیسیشن نہیں لیتے نا. وہ کہتے ہیں عمران خان جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. دیکھیں مگر ایک بات بتائیں نا، اگر خدا نخواستہ وہ جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی کے ڈیسیشنز کیا نہیں لیں گے؟ دیکھیں دنیا تو چلتی ہے اور پارٹی بھی چلے گی. دیکھیں بیرسٹر گوہر ہے، راجہ صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتابیں بند ہو جائیں گی اور یہ دکان بند ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ میں تو ایسے نہیں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں محمود مولوی صاحب؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا وقت دے دیں، اس کے جو ہے اس ڈسٹ کو سیٹل ہونے دیں. اب تو تیجا بھی نہیں ہوا ہے اس سٹیٹمنٹس کو، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے. دیکھیں نا جو سٹیٹمنٹ آیا اور جو انہوں نے ٹویٹ کیا، تو تھوڑا ٹائم تو کسی بھی چیز میں لگتا ہے. تھوڑے وقت کے بعد یہ چیزیں ڈسٹ سیٹل ہو جائیں گی اور دیکھیں گے کہ کہاں پہ کس طرف ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی میڈیٹر آ جائے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بڑا سخت اگریسو اور جو لینگویج استعمال کی گئی وہ ہم نے نہیں سنی تھی پہلے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی، اور وہ سمجھ میں آیا کہ پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے جس قسم کا بھی بیانیہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے ڈسٹ سیٹل ہونے کے بعد عمران خان اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو راستے ہیں وہ بہتر یا کچھ صلح صفائی ہو سکتی ہے ان میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان الگ اور یہ جماعت الگ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرے اسٹیٹمنٹ ہے میں بہت ہی گھما کے نہیں دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کی بات آج نہیں تو کل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی دیکھیں نا، پی ٹی آئی ایک بہت سے لوگوں کے مل کر ایک پارٹی ہے. ڈیفینیٹلی ان کے جو ہے بانی جو ہے عمران خان صاحب ہیں، مگر دیکھیں نا پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اور اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں یہ اپنی ایکٹیویٹیز دیکھیں شروع تو کریں گے نا. نہیں آنے والے دنوں میں کریں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، آپ گھما پھرا کے نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہی ہوں اگر بات چیت ہوں گے، ڈسٹ سیٹل ہوگی، تو اس میں عمران خان کہیں نہیں ہوں گے، یہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل، نظر تو یہی آ رہا ہے. دیکھیں اس وقت بھی تو پی ٹی آئی جماعت چل رہی ہے نا. دیکھیں اگر جیل میں جا کے وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں، یہ چیز ہم نے کئی میرے خیال سے 4 سال قبل، ٹھیک ہے نا، ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ طے پایا تھا کہ دیکھیں جی شاہ محمود صاحب کو جو ہے چیئرمین شپ دے دیا جائے. اس میں کیا قباحت تھی؟ اس کے بعد بیرسٹر گوہر کو بھی تو دے دیا گیا ہے. لیکن دیکھیں آپ نے جو ابتدا میں بات کہی تھی نا ایم کیو ایم کا، آپ نے ایک ایگزامپل دیا. ایم کیو ایم کی جتنی بھی اس وقت قیادت ہے انہوں نے اپنے بانی سے علیحدگی اختیار کی اور کہا کہ they have nothing to do with that بانی الطاف حسین. میں یہی جاننا چاہتی ہوں، نہیں میں یہی جاننا چاہتی ہوں، is that what we are looking at؟ کیا ہم یہ سمجھ I think I'm looking at that. میں بالکل یہی دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں دیکھیں وقت جو ہے ٹائم لگتا ہے. کوئی آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ 4 دن میں جو ہے لوگ ٹرن ہو جائیں گے، وقت لگے گا. اور دیکھیں اس اتنے عرصے میں کیا ہوتا ہے یہ کس کو پتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو پہلی کوشش تھی، اگر اب آپ نے کیونکہ مجھے لگا دیا ہے اس پیرلل ڈرا کرنے میں، جیسے پی ایس پی بنی تھی اس طرح استحکام پاکستان بنی کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے برا بھلا بھی کہا عمران خان کو، ٹھیک اسی طرح جیسے مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو کہا تھا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پارٹی ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں، فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے، محمود مولوی صاحب، وہ کہتے ہیں ایک لسٹ تیار ہو گئی ہے، پیر سے اس پر کام بھی شروع ہوگا، مزید کریک ڈاؤنز بھی ہوں گے، نااہلیاں بھی ہوں گی. تو اب یہ ایک طرف سے فیصل واڈا صاحب کا کہنا، دوسرا آپ ایم کیو ایم پاکستان کی طرز پر پی ٹی آئی کی سیاست کو دیکھنا کہ ایک کچھ اور ہی بن کر وہ سامنے آئیں گے. یہ بڑے کیا ان میں سے کس چیز کو میں ایکسیپٹ کروں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیا چیز ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی، یہ وقت ہی اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں اور آپ بیٹھ کے آج ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے، آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن آپ اس پر کام کر رہے ہیں، آپ ہو گئے
فواد چودھری ہو گئے, عمران اسماعیل ہو گئے. نہیں دیکھیں اس وقت تو ہم اسٹینڈ اسٹل پہ, ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت تو. دیکھیں ایوری تھنگ ہیز بین فریزڈ, ایوری تھنگ ہیز بین فریزڈ. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ دونوں میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں اتنے بڑے اختلافات ہو گئے تو اس کے وقت تو ہم نے سب کچھ فریز کیا ہوا ہے. ہم اس وقت کیا بات کر سکتے ہیں؟ ایک طرف سے دیکھیں وہ جو ٹویٹ آیا دیٹ واز ڈیمیجنگ دا کنٹری اینڈ دا انسٹیٹیوشن اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ, اس کے بعد ان کا رد عمل آ گیا ہے. تو اس وقت تو ہم اس چیزوں کو جو ہم کر رہے تھے اس کو تو ہم فریز ہی سمجھیں. تو اب جب یہ ابھی تو فریز پر ہیں اور جب آپ سمجھیں گے کہ ڈسٹ سیٹل ہو گئی جیسے کہ آپ نے کہا, تو آپ اب جو پچھلے اس پہ کام کر رہے تھے اس پہ نہیں, اب دوسرے اینگل سے آپ کام کریں گے. دیکھیں نا کسی نہ کسی اینگل پہ تو کام کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو, ملک کی اکنامی بہتر ہو, کسی نہ کسی اینگل پہ تو کام کرنا ہے نا. سر لیکن آپ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ تو تحریک انصاف میں نہیں ہیں, رہنے دیں تحریک انصاف جو کر رہی ہے. اگر حکومت نے ایکشن لینا ہے, انہوں نے اسی بیانیے کے ساتھ رہنا ہے, اسی طرح سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ چلاتے رہنا ہے, تو ان کے خلاف حکومت تو ایکشن لے گی. آپ لوگ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو ایگزسٹنگ پی ٹی آئی ہے وہ ختم نہ ہو اور وہ الگ ہو کر چلنے لگے؟ دیکھیں اس وقت تو ہم کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں, ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ ایگزسٹنگ پی ٹی آئی جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. ایٹ دا مومنٹ we are not a part of anything. Okay. نہ ہم اس طرف ہے نہ اس طرف ہے, ہم نے اپنے موقف کو جو ہے ہم نے فریز کر دیا ہے, اور اب پی ٹی آئی کے جو اس وقت لوگ ہیں وہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. اور ڈیفینیٹلی ہم اس وقت کیوں پڑیں گے بیچ میں, اس کی وجہ ہم تو کوشش کر رہے تھے بہتری کے لیے. ڈسٹ سیٹل ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح. میں لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب کل جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اور جو کچھ انہوں نے کہا, اس پر اب حکومت کا بنتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر ایکشن لے؟ دیکھیں حکومت کا تو اس کی وجہ یہ ہے, بنتا ہے ایکشن تو ہوگا. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایکشن ہوگا. اتنا اسٹرانگ آنے کے بعد دیکھیں نا میسج دیا گیا ہے, and now I think there'll be a big difference. ایکشن بھی ہوگا اور اس کا میں I hope ریئیکشن نہ ہو, اور یا تو یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے. بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب for being with us on the show. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں اطہر کاظمی, سینئر تجزیہ نگار اور صحافی. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اطہر, گزشتہ روز جو پریس بریفنگ ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, جس کی گونج میں سمجھتی ہوں کہ اب کافی عرصے تک سیاسی منظرنامے پر رہے گی, آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے خلاف حکومت کس قسم کے ایکشن لے سکتی ہے, یا جیسے کل کہا گیا کہ یہ رسپانس ہے ڈائریکٹ, جس طرح کی اسالٹ عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا یا ان کا بیانیہ کرتا آیا ہے؟ ویسے تو پریس کانفرنس کے اندر بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ان پٹ دیں گے, لیکن اینڈ آف دا ڈے ریاست نے فیصلہ کرنا ہے, حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت پہلے بھی تحریک انصاف کے اوپر پابندی کے حوالے سے یہ ساری باتیں تو کرتی رہی, لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت کا جو سیاسی فنکشن ہے, حکومت نے دیکھیں نا ایک سیاسی میدان کے اندر ایک کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو لے کے آنا ہے. چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی کہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایسے بیانات آئے جس میں ٹارگٹ بھی کیا گیا, ادارے کا ذکر بھی ہوا, لیکن جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح سے سیاسی کشن ہوتی ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرتی ہیں. تو وہ جو کاؤنٹر نیریٹو آپ کو پولیٹیکل جماعتوں کی جانب سے, وہ جماعتیں جو حکومت میں ہیں, جو انہوں نے بنانا تھا, وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ کمزوری نظر آتی ہے. لیکن عمران خان صاحب تو 2 سال سے جیل میں ہیں, ان کی تصویر بھی باہر نہیں آ سکتی. بلاول صاحب باہر ہیں, مریم بی بی باہر ہیں, میاں صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں. یہ سب کس مرض کی دوا ہیں؟ یہ حکومت بھی کر رہے ہیں, اور اگر اداروں کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے تو بھائی حکومت اس کے مقابلے میں کیا سیاسی جواب دے رہی ہے کہ اداروں کو خود آ کے جواب دینا پڑ رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی حد تک سیاسی ناکامی مجھے اس حکومت کی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ناکامی تو نظر آتی ہے, لیکن اب کیا ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ انہیں اب ایکشن لینا ہوگا کیونکہ ادارے کو خود سامنے آنا پڑا؟
دیکھیں میرے خیال میں وہ جو بہت ساری چیزیں پہلے ہی پس پردہ تو چل ہی رہی تھی. تحریک انصاف کے لیے کوئی اس وقت کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں سجی ہوئی. تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, اور حکومت کی بھی یقیناً خواہش ہوگی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, لیکن اس میں کچھ چیزیں پھر آڑے آ جاتی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا. ایک ایسا صوبہ جہاں پہ دہشت گردی کے مسائل ہیں, جہاں پہ بھارت کی پراکسیز وہاں پہ دہشت گردی کر رہی ہیں, بھارت کی کوشش ہے کہ وہاں پہ مزید جو ہے فساد پھیلایا جائے. پھر بلوچستان کی بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے, تو ادھر ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی, تو کیا وہاں پہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے, ان کی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو سیاسی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کے پاس آپشنز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں سیاسی پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی, پر کیا اچانک کوئی تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے, یا تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں پہ گورنر راج لگ جائے گا؟ مجھے یہ آنے والے چند دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ سے قبل محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے اسی پروگرام میں, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جس طرح سے کوششیں کر رہے تھے along with فواد چودھری, عمران اسماعیل اور دیگر اس میں اور بھی ان کے دوست شامل ہیں. وہ کہتے ہیں لیٹ the dust settle, اور اس کے بعد وہ بات کریں گے تحریک انصاف کی جو ایگزسٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں یا قیادت ہے کہ جماعت کو چلنا چاہیے, اور انہیں ایم کیو ایم کا ایگزامپل دیا. تو کیا اس قسم کی پلے بک حرکت میں آ رہی ہے کہ جس میں ایم کیو ایم کی طرز پہ وہ بانی سے علیحدگی کی اعلان کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جماعت کو چلاتے رہیں, and is that possible? دیکھیں یہ خواہش تو حکومتی جماعتوں کی پہلے دن سے ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی مائنس عمران فارمولہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے. نہ ہی کوئی ایفیڈیوٹ والے کوئی بہت زیادہ بندے سامنے آ جائیں گے, نہ کوئی فارورڈ بلاک بنے گا. آپ دیکھ لیں نا 3 سالوں کے دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمارے سامنے ہے. ہر چیز کے اندر آپ جب کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایندھن استعمال ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی طاقت ہو, انتظامی طاقت ہو, سیاسی آپ کا کیپٹل ہو, تو وہ اس حد تک یہ یوز کر چکی ہے حکومت کہ یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی ذات کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور اندر سے کوئی پی ٹی آئی بن جائے گی. وہ اس وقت ہو نہیں سکتا. باقی یہ ہے کہ سیاسی انگیجمنٹ کی جو وہ بات کرتے ہیں وہ بڑی اس میں وزن ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اب تک ضمانت مل چکی ہوتی, وہ بری ہو چکے ہیں. اگر شاہ صاحب جا کے عمران خان صاحب سے ملتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ باہر آ کے شاہ صاحب اس قسم کے بیانات دیتے, یا پھر یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت ہو چکی ہوتی, دیگر جو ان کے رہنمائے اسد قیصر صاحب ہو جائیں, عاطف خان صاحب ہو جائیں, دیگر سینئر لوگ ہیں, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں عمران خان صاحب سے, تو کیا باہر اس قسم کا بیانیہ بنتا؟ تو وہ جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کو اگر آپ ریسٹرکٹ کریں گے تو پھر آپ دوسری طرف سے نیریٹو تو ایکسٹریم کی طرف جائے گا, اور انفارچونیٹلی جو لیک آف سیاست ہے اس کی وجہ سے یہ ماحول کے اندر ہمیں تلخی نظر آتی ہے. اچھا, ایک تو دیکھیں جو حکومت کی آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جس قسم کا سلوک روا رکھا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن آپ نے جو تحریک انصاف سے سیاسی ملاقاتوں کا ذکر کیا, میں اس سے اگری کرتی ہوں کہ شاید اگر اسد قیصر ملنے گئے ہوتے یا دیگر رہنما جو ہیں جو سیاسی ہیں, وہ اگر عمران خان صاحب سخت بات کرتے بھی تو شاید باہر آ کر وہ اس کو اس طرح سے بیان نہ کرتے جو اب تک کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت نے بھی تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان کو ایک طرح سے نقصان ہی پہنچایا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا ٹو بی آنیسٹ. نادیہ دیکھیں جو بھی ہے غلط ہے یا صحیح ہے, ہم ہو سکتا ہے کہ اس سے اتفاق نہ کریں, لیکن وہ پالیٹکس عمران خان کی ہے. وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اون کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کو دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی. ہم آج سے ہفتے والے دن سے شروع نہیں کر سکتے, آپ کو تسلسل دیکھنا پڑے گا کہ 3 برسوں سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس میں انتخابات کیسے ہوئے, انتخابات سے پہلے کیا ہوا, سزائیں کس طرح دی گئیں, عدت والے کیس میں کیا ہوا, کیا کچھ یہاں پہ نہیں ہوتا رہا. تو وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ جہاں پہ تلخی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اگر برا نہ مانے تو یہ تلخی جو پرسنل اٹیکس ہیں عمران خان صاحب کے, وہ اس وقت سے شروع ہو گئے جب عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ہٹایا گیا, اور اس کے بعد وہ جتنی ریلیز کرتے گئے وہ انسٹیٹیوشن اور فرد واحد کے خلاف مستقل اپنا بیانیہ بنائے رکھا. یہ ابھی آ کر نہیں بنا ہے. جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں بنا,
یہی تو میں نے بتایا کہ جو لوگ ان سے جا کے ملتے ہیں چاہے وہ وکیل ہوں یا کوئی اور ہو وہ ان کی کوئی برین واش ان کو نہیں کر رہے. یہ غلط ہے یا صحیح ہے جو بھی اس کے بارے میں آپ رائے رکھیں. یہ خان صاحب کی جو بھی پالیٹکس ہے وہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے اور جو بھی ان کے بیانات وغیرہ باہر آتے ہیں کبھی بھی انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے ان کا بیانیہ بنا لے گا یا وہ کسی کو سن کے کر لے, نہیں, یہ ان کی اپنی سیاست ہے. ہاں ہو سکتا ہے میں اور آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن یہ اینڈ آف دا ڈے سیاست ان کی اپنی ہے. لیکن اگر ان کا ایکسیس اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف یا ان کے لیے زیادہ ہوتا اور زیادہ ملاقاتیں ہوتی ان کی ملاقاتوں کو ایسے ریسٹرکٹ نہ کیا جاتا تو پھر آپ دیکھتے کہ شاید جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ پریویل کرتا. ان کو جا کے لوگ بتاتے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں تو پھر میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی. میرا یہ پوائنٹ ہے. اوکے, تو اطہر اب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت نے ایک اب تو برملا کہہ دیا ہے اور پہلے تو وہ کہتے تھے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے آف جیل وہ خود کنٹرول کرتے ہیں ملاقاتوں کو, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن اب تو وفاقی حکومت, پنجاب حکومت بھی نہیں, وفاقی حکومت نے اناؤنسمنٹ کیا. تارڑ صاحب اسی کے ترجمان بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب ملاقات بالکل نہیں کرنے دی جائے گی کسی کو بھی, اور بہنوں کا بھی ذکر وہ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی ملاقاتیں ہیں, سیاسی بات ہی ہوتی ہے, لہٰذا ملاقاتیں بالکل بند ہیں. اب یہاں سے ایک تو ملاقات بند کرنا یعنی پابندی عائد کر دینا ایک ایکشن تو ہمیں یہ نظر آتا ہے, دوسرا اور کیا ایکشن ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں یقیناً ملاقاتوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے علاوہ اب خیبر پختونخوا کے اندر جو حکومت ہے اس پہ بھی دباؤ ہو سکتا ہے بڑھایا جائے. گورنر راج کی باتیں تو پہلے ہی ہو رہی تھیں لیکن موجودہ حالات کے اندر کیا وہ ممکن ہو سکے گا وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو ان کے دیگر لوگ ہیں ان کو انگیج کیا جائے اور وہ جو آپ نے الطاف حسین صاحب والا ذکر کیا تو اس فارمولے کے اوپر بھی عمل درآمد کرنے کی خواہش تو ہوگی یقیناً حکومت کی کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے. لیکن اب چیزیں اس جگہ پہ پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پہ یہ فوری مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی نیا ایک بیچ میں سے گروپ نکل آئے گا اور تحریک انصاف مائنس عمران خان آگے کام کرے گی. یہ حکومت کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن فی الحال مجھے سٹیٹس کو ہی برقرار نظر آ رہا ہے. حذیفہ رحمان صاحب نے تو کل ہماری پروگرام میں یہ کہا تھا کہ نہیں, گورنر راج نہیں خیبر پختونخوا میں لگایا جائے گا, وہاں پہ جو 26 آزاد ارکان ہیں وہ محب وطن ہیں اور وہ عدم اعتماد بھی مل کر لا سکتے ہیں. بے شک وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں نہ ہوں, وہ پی ایم ایل این کو پسند کرے نہ کرے, لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان اینٹی اسٹیٹ ہیں اور خطرہ ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو یقیناً وہ پھر آگے آئیں گے. تو کیا اس پر بھی کام حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو جب سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کیا گیا تھا اسی وقت حکومت نے کام شروع کر دیا تھا اور اسی وقت خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن وہ ہوا نہیں. اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی فارورڈ بلاک اٹھ کے سامنے آ جائے گا اور حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. اس کی بنیادی وجہ ہے نادیہ, دیکھیں آپ کے پاس کوئی سیاسی آپ جو عمارت کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد تو ہو. آپ کی جنرل سیٹیں کم ہیں, آپ کی مخصوص سیٹیں زیادہ ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ کتنا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, کیا آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ آپ کی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے لیکن جس صوبے میں آپ کی جنرل سیٹیں کم ہوں اور مخصوص سیٹیں دوسروں کی آپ کو دے دی گئی ہوں اور اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت کی عمارت کھڑی کر دیں, مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ٹو بی آنیسٹ. اچھا, اور اب جب سب سے مشکل چیز ہے یا جس سے تحریک انصاف کا کورس آف ڈائریکشن بھی پتہ چلے گا, ایک تو اعلامیہ آ گیا جس میں جماعت نے مسترد کیا جو الزامات لگائے گئے, انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں, قومی یکجہتی کا انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان ہمیشہ فوج کے ساتھ ہیں اور وہ ہمیشہ ادارے کی تعریف کرتے. یہ ساری باتیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, لیکن اب جو ان کا جلسہ ہونا ہے اور سہیل آفریدی صاحب بھی ہوں گے اس جلسے میں اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں گے, وہ جو بیانیہ وہاں پر ہوگا آپ کو لگتا ہے وہاں سے دو چیزیں کلیئرٹی ہوگی. ایک یہ کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ کس حد تک عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے, اور دوسرا اس کے بعد جو کچھ حکومت کرتی ہے کہ وہ کس حد تک ایکشن لینے کو تیار ہے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اصل آپ کو رسپانس کل ہی آئے گا جلسے کے اندر, ادھر سے پتہ چلے گا کہ ملک کا سیاسی ماحول پھر آگے کس طرف جا رہا ہے, کس قسم کا آگے انہوں نے کورس آف ایکشن لینا ہے,
کیا وہ حکومت کو انگیج کریں گے, جارحانہ کوئی جواب دیا جائے گا. تو کل کا جلسہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ کوئی پریس کانفرنس وغیرہ بھی کریں, لیکن وہ نہیں مجھے پتا کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوگی یا پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی. لیکن اصل جو رد عمل آئے گا وہ کل آئے گا. وی ہوپ کہ وہ ایک ریشنل بات کی جائے, ایک سیاسی بات کی جائے, کیونکہ دیکھیں نادیہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر سچویشن ہے وہ بڑی واضح ہے کہ وہاں پہ جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پہ جس طرح بھارت کا آپ کو فٹ پرنٹ نظر آتا ہے, تو یہ چیزیں بحث کرنے کے لیے میڈیا میں تو بڑی اچھی ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, لیکن کیا یہ اس وقت ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ہمیں اس پہ ریشنلی دیکھنا پڑے گا, اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ دونوں سائڈ سے, وفاقی حکومت کی سائڈ سے بھی اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے سائڈ سے بھی, سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں احمد حسن العربی, سینئر تجزیہ نگار ہیں, سسٹم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور بات کریں گے کہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیانیہ جو عمران خان کا ہے, جو اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ سوشل میڈیا ان کے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے احمد حسن صاحب حکومت کے ایکشنز جو اب ہمیں نظر آئیں گے وہ ظاہر ہے واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا کل گھن گھرج ہمیں سنائی دی ہے, اس کے بعد حکومت کسی اور قسم کے ایکشنز بھی لے گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں وہ ایکشن اینڈ ریئیکشن والا جو پرنسپل ہے نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن کہ ایکشن اینڈ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سے 3 سال سے جو پروپیگنڈا حکومتی ریاستی اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے, جس طریقے کی کیمپین رن کی جا رہی ہے, جس طریقے کی کوآرڈینیٹڈ انفارمیشن کیمپین ہے, جس میں صرف پاکستان کے اندر یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, اس کے ہینڈلرز, ایبیٹرز, سپورٹرز بھارت میں بھی موجود ہیں, پھر ویسٹ کے اندر بھی جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ ان کے تھرو پروپیگنڈا کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. پورا پریس کانفرنس کے اندر ایکسپلین بھی کیا گیا کہ کس طرح پورا انفراسٹرکچر بلڈ کیا گیا انفارمیشن وارفیئر کا پاکستان کے خلاف. ایک ٹویٹ یا ایک پوسٹ ہوتی ہے, اس کو کس طریقے سے انڈیا میں پرولیفریٹ کیا جاتا ہے, پھر کس طریقے سے ان لائنز کو پرو زائونسٹ انٹرنیشنل میڈیا پک کرتا ہے تاکہ پریشر بنایا جا سکے. دیکھیں ہم 21ویں صدی کے اندر رہ رہے ہیں, 21ویں صدی کی اپنی ریالٹیز, اپنے پرنسپلز ہیں, اس کو ایج آف انفارمیشن کہا جاتا ہے, اور انفارمیشن کی ایج کے اندر انفارمیشن وارفیئر بہت امپورٹنٹ ہے. پورے مڈل ایسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ عرب اسپرنگ جس نے پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا, جو تباہی, بربادی, کیوس, انارکی مڈل ایسٹ میں آئی, وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو تھی. سیریا کے اندر جو سارا قتل عام, اور اس کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریاست قائم ہی نہیں ہے اس فارم اور شیپ میں, اس کے پیچھے ایک سوشل میڈیا پوسٹ, ایک مس انفارمیشن تھی عراق کے اوپر جو پورے کے پورے عراق کو ملیامٹ کر دیا گیا. اس کے پیچھے ایک فیک نیریٹو تھا کہ عراق میں میس ڈسٹرکشن ہے. سو اسی طرح ہم پورے مڈل ایسٹ کے اندر پڑھتے دیکھتے چلے آئے ہیں, وہی جو لے آؤٹ ہے, وہی فریم ورک, وہی ایک فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی کیمپین کی بنیاد پہ پاکستان کے اندر بھی انارکی اور کیوس پھیلانے کی کوشش کی گئی. آج کل پوری دنیا کے اندر انفارمیشن وارفیئر کو ہینڈل کرنے کے بہت سخت طریقے نیشنز اڈاپٹ کر رہی ہیں. چائنا کو آپ دیکھ لیں, رشیا کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں. اسی حساب سے پاکستان کو بھی اب ضرورت ہے کہ یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا, بلیک پروپیگنڈا کی کیمپین ریاستی اداروں کے خلاف چل رہی ہے, اس کو اگریسولی ڈیل کیا جائے. اوکے, تو اگریسولی ڈیل کیا جائے تو کیا ڈیل کرنا, جیسے کہ کل جو کچھ پتا چلا یا آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت, ایک تو دیکھیں ملاقاتوں پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ نہ کوئی ملے گا عمران خان سے جیل میں, نہ ان کا بیانیہ باہر آئے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ بیانیہ رک سکتا ہے, جبکہ خود حکومت اور ادارہ کہتا ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کر آپریٹ کیے جاتے ہیں, اور آپ جب کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی رشیا, چائنا, امریکہ, مڈل ایسٹ, جس طرح سے ان کے ماڈلز ہیں اس پر جانا ہوگا, تو ہم کیا سمجھیں, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ دیکھیں حکومت پیکا ایکٹ بھی لا چکی ہے, اس میں بھی ترمیم کر چکی ہے, تو قطعاً تو ہر جگہ حکومت نے اس نظام نے لگائی ہے, اس کے باوجود سوشل میڈیا چل رہا ہے. سو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. چائنا کے اندر
ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہیلتھ ایڈوائزرز ہر بندہ بہت زیادہ دینا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ چائنا نے ریسنٹلی ایک بل پاس کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر صرف سرٹیفائڈ جو ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل پروفیشنلز ہیں، وہ ہیلتھ ایڈوائزرز دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ایک پرنسپل اور ایک لا ہے جس سے انہوں نے اپنے پرابلم کو سالو کیا، انڈیجنس سولوشن ہے۔ پاکستان کے اندر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یہ سارا جو پیرافرنیلیا ہے، اور جیل کے اندر آپ نے جو بات کی کہ وہ بیانیہ، اب دیکھیں جیل کا استعمال کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنے کے لیے۔ یہی ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے جیل میں جاتی ہے، وہاں سے باہر آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ میسج دے رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے اس میسج کے اندر کیوس کی طرف انویٹیشن ہوتا ہے، انارکی کی طرف بلایا جاتا ہے، اس میسج کے اندر جو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے نیریٹو کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، ہر بات پہ ریاست کو دھمکی دی جاتی ہے۔ سر وہ تو کیا جاتا ہے، حکومت کے پاس کیا ہے اسے روکنے کے لیے؟ سوال تو اب یہ ہے، یہ تو بتا دیا نا۔ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو پیرالل ملٹی فرنٹس کے اوپر حکومت ڈیل کر سکتی ہے۔ اس میں آپ نے ایک جو آپ کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے، ایک تو آپ نے ان کو بھی روکنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے لانگ ٹرم پالیسی میکنگ بھی کرنی ہے۔ آپ نے آنے والے دور کے لیے بھی انفارمیشن وارفیئر یا ڈیموکریسی کی آپ بات کر لیں، ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی از اینارکی۔ پوری دنیا کے اندر اصول ہیں کہ آپ کوئی خبر سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے لیے جمہوریت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ کو علم ہے، جمہوریت کا ہونا ضروری ہے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت تو جو فضا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کے جو بھی گریونسز ہوں گے، بٹ عمومی طور پر جو فضا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دس از ایکچوئل ڈیموکریسی ان پاکستان؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کی آپ مجھے کسی جمہوریت کا بتا دیں، دنیا کی کسی جمہوریت کا، چاہے آپ انڈیا کے لارجسٹ ڈیموکریسی سو کالڈ کی بات کریں یا امریکہ کی اولڈسٹ ڈیموکریسی کی بات کریں، کہیں پہ اس طرح کے بیانیے بنانے کی اجازت دی جاتی ہے؟ احمد حسن صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں احمد حسن العربی، سینئر تجزیہ نگار۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاستی اداروں کے خلاف جس قسم کی بیان بازی کی گئی، اور اس کے حوالے سے کئی مرتبہ مختلف پروگرامز کے اندر یہ بات ہوتی رہی، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ حکومت تو فیل ہو گئی نا۔ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گزاری، موجودہ نظام آیا 2024 8 فروری کے بعد، وہ کچھ کنٹرول نہیں کر سکی، نہ اپنا کوئی بیانیہ بنا سکی کہ خود سے ڈائی ڈاؤن ہو جائے the noisier elements۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ کی اوپینین ہے، آپ کی پرسیپشن ہے آف سینگ تھنگز۔ اگر آپ اس حکومت کو کہ ایک پرسپیکٹو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ فورن پالیسی ڈومین میں دیکھیں، آپ اکنامک ڈومین میں دیکھیں کہ اس حکومت نے جب یہ حکومت آئی اس سے پہلے ہماری کیا سچویشن تھی اور اس کے آنے کے بعد کیا سچویشن۔ آپ صرف ایک جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا ہے اس کی بیس کے اوپر آپ ایک پورا بیانیہ اور نیریٹو کریٹ نہیں کر سکتے۔ اس حکومت کی کامیابی ہے کامیابی نہیں، اس کے لیے وی کین ہیو اے سیپریٹ ڈیبیٹ آل ٹوگیدر، اس پہ ہم ڈسکشن سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن یا قانون سازی کی بات ہے اس کو لے کر، اس میں آئی تھنک اٹس اے گریجول پروسیس۔ پوری دنیا ایوالو کر رہی ہے، پوری دنیا سیکھ رہی ہے، ہر ملک اپنے انڈیجنس لاز اور پرنسپلز بنا رہا ہے اپنی ضروریات کے مطابق۔ بھارت کے اپنے اصول ہیں، قانون ہیں مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو لے کے، اور یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے، جس طرح جمہوریت بھی ایک ایوالونگ پروسیس ہے۔ اس کا مطلب مزید قانون سازی ہم دیکھیں گے کہ جس سے اس چیز کی نفی ہو۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے، ڈائریکشن میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ ونس دا ڈائریکشن از سیٹ تو پھر گورنمنٹ ہو یا باقی ادارے ہوں، وہ اس کے اوپر بلڈ اپ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ نتھنگ از پرفیکٹ، دنیا میں کوئی اصول قانون پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ گریجولی ٹائم کے ساتھ ڈیمانڈز کے ساتھ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پچھلے 2 سے 4 دنوں میں اور اس سے پہلے اگر آپ لارجلی دیکھیں اس کو ایز اے بگر پکچر، تو پاکستان کی انفارمیشن وارفیئر کو لے کے جو قوانین اور اصول ہیں اس کی ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہے۔ اب اس پہ پروسیس آگے بہتر سے بہتر ہوتا ہوا مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ڈیل کرنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کچھ اور بھی آپشنز ایکسرسائز کرنے چاہیے؟ جو کہ آج خبریں ہیں کہ تحریک انصاف کے جو 9 مئی میں ملوث لوگ تھے، ان کے جو سارے نام ہیں، جو ان کے پہلے وفاقی وزراء تھے، کابینہ کے ممبران تھے، ان کو ایگزٹ لسٹ کے اندر شاید ڈالنے کی سوچا جا رہا ہے۔ ملاقاتیں ایک طرف بند کر دی گئی ہیں۔ آج عطا تارڑ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب ان سے مذاکرات ہو نہیں سکتے، وہ ٹائم انہوں نے گنوا دیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 3 سال کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا جو یہ سو کالڈ کوٹ ان کوٹ ایگریسو پوسچر ہے، اس نے پی ٹی آئی کو کچھ ارن کر کے نہیں دیا۔
ٹاکس کے اوپر نان سیریسنس آپ نے پی ٹی آئی کی دیکھی کہ کس طریقے سے ایک طرف وہ بات کرتے تھے کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے اور ہم جو ہے مذاکرات کی بات کریں گے، اور دوسری طرف اور وائل ہو جاتا تھا ان کا جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا. آپ نے شروع میں بات کی کہ جو پی ٹی آئی کی جیل کے اندر قیادت ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لیکن ان کا نیٹ ورک تو سارا باہر سے چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو جیل کے اندر قیادت موجود ہے پچھلے 3 سال میں، کیا اس قیادت نے کبھی بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جھوٹا فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں ریاست کے خلاف وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ اتنی بات کی ہو کہ جو اتنی گندی گالیاں سوشل میڈیا کے اوپر ہر کسی کو دیتے ہیں اور ماؤں بہنوں کی عزت پامال کر رہے ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ظاہر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہینڈلز کا استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے انٹرسٹس کے خلاف. اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو ملٹی اینگلز کے اوپر پیرالل بہت ساری چیزیں کرنی ہے. جیسے میں نے کہا، آپ نے اٹیکس بھی روکنے ہیں، آپ نے قانون سازی بھی کرنی ہے، آپ نے ان کو جو قانون کے اندر بھی لے کے آنا ہے، اور وہ سینر ایلیمنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے اندر ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کورس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ریاست کے ساتھ اس طریقے سے نیگیٹو کیمپین کر کے آپ کوئی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. ان سینر ایلیمنٹس کے ساتھ انگیج بھی کرنا ہے، ملٹیپل فرنٹس کے اوپر ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ احمد حسن العربی فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.